बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बल्लास और आप देख रहे हैं उमर बल्लास अपडेट्स। नाज़रीन, आज की शख्सियत है हज़रत अमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अमर बिन जमूह का शुमार दौर जाहिलियत में यसरब के ज़ुअमा में होता था। वो कबीला बनु सलमा के हरदिल अज़ीज़ सरदार मदीने के मशहूर साहिब सरवत में से थे। ज़माना जाहिलियत में अशराफ की ये इम्तियाज़ी शान समझी जाती थी कि इनमें से हर एक अपने लिए ख़ास तौर से अलग अलग बुत अपने घर में रखता था, ताकि हर सुबह शाम इससे बरकत हासिल करे, मौसम हज में इसकी खुशनुदी हासिल करे और अजहार अकीदत के तौर पर इसके लिए जानवर ज़िबा करे, और मुसीबत और परेशानी की कठिन घड़ियों में इससे अमान व पनाह की दरख्वास्त करे। इस वक्त के रवाज के मुताबिक अमर बिन जमुह के पास भी एक बुत था जिसका नाम था मनात। इसको उन्होंने बहुत कीमती और नफीस लकड़ी से बनाया था। अमर बिन जमुह इससे गैर मामूली अकीदत रखते थे, उसके रख रखाव का बड़ा अहतमाम करते, इसकी देखभाल के लिए बराबर फिक्रमंद रहते और हमेशा इसको नफीस तरीन खुशबू से मुअत्तर किए रखते थे। आफ्ताब इस्लाम की शुआएं जिस वक्त मुबशर अव्वल हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिया यसरब के एक एक घर पर जू फगन हो रही थीं, अमर बिन जमुह की उम्र 60 साल से मुतजावज़ हो चुकी थी, और उस वक्त इनके तीनों बेटे माद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलरज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इनके एक हमजोली मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके हाथ पर मशरफ़ इस्लाम हो चुके थे। इसके अलावा तीनों बेटों के साथ इनकी माँ हिंद भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन अमर बिन जमूह इससे बिल्कुल बेखबर थे। अमर बिन जमूह की बीवी ने देखा कि अहले यसरब की बड़ी अक्सरियत ने इस्लाम कबूल कर लिया है, और इनके शौहर चंद लोगों के सिवा कबाइल के बड़े बड़े सरदारों में से कोई भी अब शिरक पर बाकी नहीं रह गया था। हिंद अपने शौहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती और इनका गैर मामूली एहतराम करती थी, और इनके मुताल्लिक इस बात से डरती थीं कि अगर उन्होंने कुफर को नहीं छोड़ा और इसी हालत में इनको मौत आ गई तो वो जहन्नम के मुस्तहिक करार पाएंगे। इधर अमर बिन जमूह अपने लड़कों के मुताल्लिक ये ख़तरा महसूस कर रहे थे कि कहीं ये लोग आबाओ अजदाद के दीन को छोड़कर इस दाई इस्लाम मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैरवी ना अख्तियार कर लें, जिसने कलील मुद्दत में बहुत से लोगों को इनके दीन से फेर कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल कर लिया था। इस खतरे को महसूस करते हुए उन्होंने अपनी बीवी से कहा, हिंद, देखो, इस बात का ख्याल रखना कि जब तक हम किसी फैसले पर न पहुंच जाएं तुम्हारे लड़के उस शख्स से मिलने न पाएं। मैं इसका ख्याल रखूंगी, हिंद ने कहा, लेकिन क्या आप पसंद करेंगे कि अपने बेटे माद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वो बातें सुन लें जो उस शख्स से सुनकर बयान कर रहा है? तुम्हारा भला हो, क्या वो मेरी लाइल्मी में अपने दीन से फिर गया है? अमर बिन जमूह ने पूछा। नेक बीवी को इनके ऊपर तरस आया और उन्होंने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो इस दाई की मजलिस में शामिल हुआ था और वहां इसने इसकी कुछ बातें सुन ली थीं। अमर ने कहा, इसको मेरे पास बुलाओ। और जब मुआज इनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, ये शख्स जो कहता है इसमें से कुछ बातें मुझे सुनाओ। ये सुनकर बेटे ने बाप को कलाम इलाही के ये दिल नशीन बोल पढ़कर सुनाए। नाज़रीन, सूरा फातिहा, जिसका तर्जमा है, शुरू करता हूँ उस खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सारी तारीफ़ें खुदा के लिए हैं जो तमाम आलम का रब है, जो रहमान और रहीम है और रोज़े जज़ा का मालिक है। खुदाया, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। खुदाया, सरात मुस्तकीम की तरफ हमारी रहनुमाई फरमा, इन लोगों के रास्तों की तरफ जिन पर तूने इनाम फरमाया और जो ना तेरे गज़ब के मुस्तहिक हैं ना गुम करदा राह। अमर बिन जमूह ने बड़े गौर व इन्हिमाक के साथ अपने बेटे की ज़बान से इदा होने वाले इन दिल नशीन बोलों को सुना, और फिर उन्होंने सर उठाया और बेटे से मुखातब हुए, कितना खूबसूरत और हसीन कलाम है। ये कलाम क्या है? सारा कलाम ही ऐसा है। इसका कलाम इससे भी खूबसूरत है। मुआज़ ने कहा, अब्बा जान, क्या आप इसकी बैत करना पसंद करेंगे? आपका पूरा कबीला इसकी बैत कर चुका है। ये सुनकर बड़े मियाँ थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोले, मनात से मशवरा किए बगैर मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखता हूँ वो मुझे क्या राय देता है। अब्बा जान, मनात इस सिलसिले में आपको क्या मशवरा दे सकता है? वो तो लकड़ी का एक बेजान टुकड़ा है, सुनने, समझने और बोलने की सलाहियत से महरूम। नौजवान मुआज़ ने हकीकत की निशानदही की। मैं कह चुका हूं कि इससे राय लिए बगैर मैं कोई फैसला नहीं कर सकता, बड़े मियाँ ने बड़े गुस्से से कहा। इसके बाद अमर बिन जमूह वहां से उठकर मनात के पास पहुंचे।
ناظرین، اہل جاہلیت کا معمول تھا کہ جب وہ کسی بت کے ساتھ بات کرنا چاہتے تو اس کے پیچھے کسی بوڑھی عورت کو کھڑا کر دیتے، اور وہ ان کے ظلم باطل کے مطابق جو بات اس بڑھیا کے دل میں ڈالتا وہ کہتی تھی، اور اس کے سامنے اپنے سیدھے اور تندرست پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے۔ ان کا ایک پاؤں لنگڑا تھا۔ پہلے تو انہوں نے بت کی بہترین حمد و ثنا کی، پھر بولے، منات، تجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ داعی جو مکہ سے ہمارے یہاں پہنچا ہے وہ تیرے علاوہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ وہ صرف اس لیے یہاں آیا ہے کہ ہم کو تیری عبادت سے روک دے، اور میں اس کی اچھی باتیں سن چکنے کے باوجود اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب تک تم سے مشورہ نہ کر لوں تو تم مجھے اس سلسلے میں مناسب مشورہ دو۔ لیکن جب منات نے اس کی کوئی بات کا جواب نہ دیا تو عمر نے کہا، شاید تم ناراض ہو گئے ہو اور میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو تمہارے لیے باعث سے اذیت ہو۔ خیر کوئی بات نہیں، میں تم کو چند روز کی مہلت دیتا ہوں تاکہ تمہارا غصہ دور ہو جائے۔ عمر بن جموح کے لڑکے منات کے اپنے باپ کے غیر معمولی تعلق کے خاطر کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کو یہ بات بھی خوب معلوم تھی کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے لیے ایک جزو لازم بن چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کو اس بات کا اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ ان کے دل میں اس کی عقیدت و نیاز مندی کی بنیاد متزلزل ہو رہی ہے۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ اس کی عقیدت کو ان کے دل سے پورے طور پر نکال دیں۔ ان کو ایمان کی طرف لانے کی یہی ایک شکل تھی۔ عمر بن جموح کے لڑکے رات کی تاریکی میں اپنے دوست معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منات کے پاس پہنچے اور اس کو اس کی جگہ سے اٹھا کر بنو سلمہ کے اس گڑھے پہ لے گئے جس میں وہ کوڑا کرکٹ اور گندگی ڈالتے تھے۔ لڑکے اس کو گڑھے میں پھینک کر گھر لوٹ آئے اور اس کاروائی کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ صبح کو جب عمر اپنے بت کے پاس اظہار عقیدت کے لیے پہنچے تو اسے اپنی جگہ سے غائب پایا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے گھر والوں سے کہا، تم لوگوں کا برا ہو، آج رات میرے معبود کے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے؟ لیکن کسی نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گھر کے اندر اور باہر اس کو تلاش کرتے پھرے۔ وہ شدت غضب میں چیخ چیخ کر گھر والوں کو دھمکی دیتے رہے اور آخر کافی تلاش کے بعد وہ ان کو گڑھے میں منہ کے بل اوندا پڑا ہوا مل گیا۔ انہوں نے اسے وہاں سے نکالا، اسے دھو کر صاف کیا اور خوشبو لگا کر دوبارہ اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے بولے، خدا کی قسم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تمہارے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ دوسری رات بھی لڑکوں نے منات کے ساتھ وہی حرکت کی جو پچھلی رات کر چکے تھے۔ صبح کو جب بڑے میاں نے اسے تلاش کیا تو اسی گڑھے میں گندگی میں ملوث پایا۔ آج بھی انہوں نے اس کو وہاں سے باہر نکال کر دھویا اور خوشبو لگا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ لڑکے ہر رات اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے رہے، یہاں تک کہ جب عمر بن جموح ان کی اس حرکت سے بالکل تنگ آ گئے تو رات سونے سے پہلے اس کے پاس گئے اور اپنی تلوار اس کی گردن میں لٹکاتے ہوئے بولے، اے منات، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ تیرے ساتھ یہ حرکت کون کر رہا ہے۔ اگر تیرے اندر ذرا بھی خیر ہے تو اپنا دفاع کر، یہ تلوار تیرے پاس ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی خوابگاہ میں چلے گئے۔ اور جب لڑکوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ بڑے میاں گہری نیند میں پہنچ کر گرد و پیش سے بے خبر ہو چکے ہیں تو وہ جھٹ پٹ بت کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اس کی گردن میں پڑی ہوئی تلوار نکال لی اور اس کو گھر کے باہر لے گئے۔ اب کی بار انہوں نے ایک مردہ کتے کو اس کے ساتھ باندھ دیا اور دونوں کو بنو سلمہ کے اسی گڑھے میں پھینک دیا جس میں گندگی اور غلاظت بھری ہوئی تھی۔ صبح کو جب بڑے میاں سو کر اٹھے اور بت کو اپنی جگہ موجود نہیں پایا تو اس کی تلاش میں نکلے اور حسب معمول اس کو اسی گھڑے میں اس حال میں منہ کے بل پڑا ہوا پایا کہ اس کے ساتھ ایک مردہ کتا بندھا ہوا تھا اور تلوار اس سے چھین لے گئی تھی۔ اب کی بار انہوں نے اس کو گھڑے سے نہیں نکالا بلکہ جہاں لڑکوں نے اسے پھینکا تھا وہیں چھوڑ دیا اور بولے، خدا کی قسم اگر تو واقعی معبود ہوتا تو کتے کے ساتھ بندھا ہوا گھڑے میں نہ پڑا ہوتا۔ پھر اس کے بعد انہیں خدا کے دین میں داخل ہونے میں دیر نہ لگی۔ جب حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلاوت ایمان کا مزہ چکھ لیا تو اپنی عمر کے اس ایک ایک لمحہ پریشانی اور ندامت کا اظہار کرنے لگے جو شرک کی حالت میں گزرا تھا۔ ایمان لانے کے بعد وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ نئے دین کی طرف متوجہ ہو گئے اور اپنے نفس، اپنے مال اور اپنی اولاد کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشربہ اسلام ہونے کے کچھ عرصے کے بعد احد کا معرکہ پیش آیا۔ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو دشمنان خدا سے مقابلہ کی تیاریاں کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ انہیں صبح و شام بکھرے ہوئے شیروں کی طرح آتے جاتے دیکھتے۔ ان کے چہرے دولت شہادت
اور رضائے الہی کے حصول کے شوق میں جگمگا رہے تھے، اس صورتحال نے ان کے اندر بھی جوش و حمیت کو برانگیختہ کر دیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت اپنے بیٹوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کا تہیہ کر لیا۔ لیکن ان کے لڑکے ان کو اس ارادے سے باز رکھنے پر متفق ہو گئے، کیونکہ وہ ایک سن رسیدہ بوڑھے تھے، اس کے علاوہ ان کے پاؤں میں شدید لنگ تھا، اور ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شرک جہاد سے معذور قرار دے دیا تھا۔ ان کے بیٹوں نے ان سے کہا، ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور قرار دے دیا ہے، آپ خود کو ایسی بات کا مکلف کیوں قرار دے رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے؟ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس بات سے سخت ناراض ہوئے، اور ان کی شکایت کرنے کے لیے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے یہ بیٹے مجھے اس خیر سے باز رکھنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں اور معذور ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک ہونا میرے لیے ضروری نہیں ہے، خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ میں اپنی اس ٹانگ سے جنت میں داخل ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ ذوق و شوق دیکھا تو ان کے لڑکوں سے فرمایا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت عطا فرمائے۔ چنانچہ لڑکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خاموش ہو گئے۔ جب مجاہدین کی روانگی کا وقت آیا تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ سے ملے اور ان سے اس طرح رخصت ہوئے جیسے انہیں لوٹ کر واپس نہیں آنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے قبلہ رو ہو کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور دعا کی، خدایا مجھے شہادت کی دولت نصیب فرما، خدایا مجھے ناکام اور نامراد اور شہادت سے محروم کر کے واپس نہ لوٹا۔ پھر وہ اس شان سے میدان جہاد کی طرف روانہ ہوئے کہ ان کے تینوں لڑکے اور ان کے قبیلہ بنو سلمہ کی کثیر تعداد انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا، اور جب مارکہ کارزار گرم ہوا اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے تو یہ عجیب منظر دیکھنے میں آیا کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تندرست ٹانگ سے کودتے ہوئے مسلمانوں کی اس اگلی جماعت میں شامل ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آگے بڑھی تھی، اور اس وقت تمنائے شہادت لفظوں کی شکل میں ان کے لبوں پہ مچل رہی تھی، میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا مشتاق ہوں۔ اس وقت ان کے ایک صاحبزادے حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقب سے ان کی حفاظت کر رہے تھے، وہ دونوں باپ بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے مشرکین سے برابر لڑتے رہے، یہاں تک کہ دونوں میدان جنگ میں شہید ہو کر گر پڑے، اور دونوں کی شہادت کے درمیان چند لمحات سے زیادہ وقفہ حائل نہ تھا۔ جب جنگ ختم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کی تجہیز و تکفین کے لیے کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ انہیں ان کے خون اور زخموں سمیت ہی دفن کر دو، میں ان کا گواہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان راہ خدا میں زخمی ہوگا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ زخموں سے اس کا خون جاری ہوگا، اس خون کا رنگ زعفرانی اور اس کی خوشبو مشک کی طرح خوشبو ہوگی۔ پھر فرمایا، عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کرنا، یہ دونوں اس دنیا میں ایک دوسرے کے نہایت گہرے اور مخلص دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی شہداء اوس سے راضی ہو اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، آمین۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔